अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबेका अब्दुल। कि इस बार का जो बजट है वो पता नहीं क्या कर देगा। अच्छा, बजट आएगा तो फिर ऐसा होगा कि गवर्नमेंट जो है वो अब किस तरफ फोकस करने के लिए जा रही है। बजट में मुझे लग रहा है ये हो जाएगा। तो चूँकि हम इस वक्त मुश्किल हालात से एक IMF के प्रोग्राम से गुजर रहे हैं, इस वक्त के पाकिस्तान को जो चैलेंजेस पेश हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए ये बजट अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान रिबेका अब्दुल। आज के पॉडकास्ट के एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मेरे साथ मेरी टीम बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि हम बड़ी बात करते थे ना, वो हर कोई ख़ुद से ही क़यास आराइयाँ हो रही होती हैं। अच्छा, बजट आएगा तो फिर ऐसा होगा, बजट में मुझे लग रहा है ये हो जाएगा, मैंने फ़लाँ से सुना है कि इस बार का जो बजट है वो पता नहीं क्या कर देगा। ये सारी बातें उस वक्त थी जब तक बजट नहीं आया था। अब बजट आ गया है, बजट आने के बाद जो है वो एक और डिबेट शुरू हो जाती है, और उसके बाद होता है कि ये किस तरह से चलेगा, क्या हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बिकॉज़ इस वक्त की जो हम कह सकते हैं इन्फ्लेशन के हालात हैं पूरी दुनिया समेत, ऑफ कोर्स इन पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान के सियासी हालात भी जो है वो उसी तरह से ऊपर नीचे हो रहे हैं, जिसकी वजह से सवाल बहुत ज़्यादा उठते हैं। लेकिन आई थिंक एक शख्स ऐसा है जो रियल इस्टेट में जब भी हम बात करते हैं तो बहुत से ऐसे मसाइल रियल इस्टेट को पेश आ सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स उनकी कोशिशों की वजह से वो मसाइल कम हो जाते हैं। सो आई थिंक जब हम रियल इस्टेट की बात करते हैं, हम टैक्स के हवाले से बात करते हैं, तो शख्स का नाम लिए बगैर ये डिबेट जो है वो अधूरी है, पूरी नहीं होती है। येस, ही इज़ नन अदर दैन सरदार ताहिर महमूद साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच रेबेका। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर ये टैक्स के हवाले से ना, अब आप जानते हैं ऑफ कोर्स लोग आपसे भी आके रब्ता करते हैं, बात करते थे पहले भी और अभी भी। सिर्फ एक सिंपल जनरल बात कि मुआशी तरक्की में इस वक्त के पाकिस्तान को जो चैलेंजेस पेश हैं उसमें बजट का कितना बड़ा रोल है? रेबेका, डेफिनेटली जो बजट होता है वो हमारे आने वाले वक्त में गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको डिफ़ाइन करता है कि गवर्नमेंट जो है वो अब किस तरफ फोकस करने के लिए जा रही है, और इस इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिनको हमारी गवर्नमेंट जो है वो ऑप्ट करेगी, उनके ऊपर फोकस करके। तो इस एक तो डेफिसिट को भी कम किया जाएगा और हमारी इकोनॉमिक रिवाइवल भी होगी। ठीक है। तो इस दफ़ा जैसे बजट आया तो उसके ऊपर स्पेशली ये फोकस जो किया गया कि एग्रीकल्चर, IT और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाएगा, और चूँकि इसका जो यील्ड है वो आपको जल्दी मिलती है, और इसी तरह रियल एस्टेट की यील्ड भी आपको जल्दी मिलती है। अब गवर्नमेंट ने हमारे इस बजट में जो लोगों ने परसीव किया था या लोग फोरकास्ट कर रहे थे कि बड़ा क्रैश किस्म का बजट होगा रियल एस्टेट के लिए, और बहुत ज़्यादा इसके ऊपर टैक्सेस की शरह को बढ़ाया जाएगा, बड़े इन्हांस्ड टैक्सेस होंगे। इसी वजह से पिछले 2-3 माह से आपने देखा कि मार्केट जो है वो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, और लोग जो है वो अपना सरमाया इस रियल एस्टेट से निकाल के, और चूँकि बैंक्स के अंदर 21-22% तक जो है वो अब गवर्नमेंट बारो कर रही है बैंक से, तो रिटर्न उसके ऊपर 21-22% तक था। तो लोगों ने फोकस ये किया कि बजाय कोई रिस्क लेने के हम अपना जो पैसा है वो या डॉलर में लोगों ने लगाया या गोल्ड में लगाया, या लोगों ने फिर बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया कि विदाउट एनी फियर और विदाउट एनी, और चूँकि सबसे बड़ा बारोअर ही गवर्नमेंट है तो आपको ये तसल्ली है कि आपके पैसे जो हैं वो एक तो वो कैपिटल ग्रो भी करेगा और आपको प्रॉफिट्स भी होंगे। इस वजह से ओवरऑल जो एक्टिविटी है पूरे पाकिस्तान में बिज़नेस की वो स्लो डाउन होगी। ज़ाहिर है इस रेट के ऊपर फाइनेंसिंग लेके तो आप कोई भी कारोबार चला नहीं सकते। तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उन्होंने भी इस पे, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं उन्होंने भी ज़ाहिर है बैंक से इसके ऊपर बारोइंग नहीं की। तो जो 4-4.5 हज़ार अरब के लगभग थे, तो वो जो बैंक्स में डिपॉजिट थे वो 6,500 अरब तक चले गए। तो इसकी वजह से मार्केट में एक्टिविटी कम हो गई, लोगों को फियर था बजट में बहुत टैक्सेस लगेंगे,
ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ کو ہم نے کنونس کیا. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز نے اپنا کردار ادا کیا, اس میں چیمبرز نے بھی, اس میں آباد نے بھی, ہماری ریئل اسٹیٹ کی فیڈریشن نے بھی, ریئل اسٹیٹ کی تمام ایسوسیشنز نے, الائیڈ انڈسٹریز کے لوگوں نے, ہر ایک نے گورنمنٹ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اگر ہم اس جو کنسٹرکشن کی انڈسٹری ہے اس کو سپورٹ کریں گے اور کچھ بجٹ میں ایسا نیا نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے آلریڈی جو ڈپریس مارکیٹ ہے اس میں اضافہ ہو, تو گورنمنٹ نے اس دفعہ ریلیٹیولی جو بجٹ دیا ہے وہ اگر میں اس کو میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ اس سے مارکیٹ بھی چلے گی, چونکہ کوئی نئے ٹیکسز نہیں لگائے گئے ریئل اسٹیٹ کے اوپر, اور وہ جو فائلر پہ 2% سے 4% کی بات ہو رہی تھی وہ بات بھی نہیں ہوئی, اور اس کے علاوہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز تھے ان کو انسینٹیوز بھی دیا گیا, کنسٹرکشن جو کرتے ہیں ان کے لیے بھی انسینٹیوز اناؤنس کیے گئے کہ آپ کا جو پروفٹ ہوگا اس کا 10% ویور آپ کو اس کے اوپر دیا جائے گا, جو پروجیکٹس آپ بنا رہے ہیں اس کے اوپر جو پروفیٹیبلٹی ہے اس کے اوپر 10% کا ویور دیا جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کی وجہ سے اکنامک ایکٹیویٹی آنے والے 2 سے 3 ماہ کے اندر سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ, جو کہ آنے والے 2 سال 3 سال تک گرو کرے گی اور گرو کرے گی. اس سے لوگوں کو ایک امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کا بھی موقع ملے گا گورنمنٹ کو, اور جو بزنس کمیونٹی ہے جو جس نے بڑے مشکل حالات دیکھے ہیں اور دیکھتی آ رہی ہے اس کو بھی تھوڑا ریلیف ملنے کا ہمیں امید ہے کہ تھوڑا ریلیف اس سے ملے گا. سر آپ نے یہاں بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نارملی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم ریلیٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو جو شاید مڈل کلاس ہیں, لو مڈل کلاس ہے, کہ ہم اس ایسے طبقے کی بات کرتے ہیں کہ جو آلریڈی سروائیو کر رہے ہیں. لیکن ایسے لوگ جو بزنس جن کو ہم بزنس ٹائکونس کہتے ہیں یا جو بزنس سے منسلک جو ہے وہ کام کرتے ہیں, ایسے لوگوں کو اوائڈ کیا جاتا ہے, ان پر بات نہیں کی جاتی ہے. تو سر آپ بتائیے گا, کیونکہ اب جو ہے وہ بجٹ آ گیا, تو یہ بجٹ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے کتنا فروٹفل رہے گا, کتنا اچھا ثابت ہو سکتا ہے؟ اب ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے لیے یہ بجٹ اچھا ہوگا. دیکھیے ہماری آئیڈیل انوائرمنٹ جو ہے وہ, چونکہ ہم اس وقت مشکل حالات سے ایک IMF کے پروگرام سے گزر رہے ہیں, تو ہم یہ اتنا اس میں اسٹریس یا اس کے اوپر ہم بہت زیادہ ڈیبیٹ بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں اس میں کوئی بہت زیادہ انسینٹیوز دیے جائیں. بہرحال گورنمنٹ اس مشکل حالات کے باوجود جو کر سکتی تھی, مثلا اوورسیز پاکستانیز کو کہا کہ آپ اگر $100,000 تک پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے تو اس کے اوپر آپ سے سورس نہیں پوچھا جائے گا. پلس اوورسیز پاکستانی جو بھی انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں گے اور اس سے جو پراپرٹی بائی کریں گے تو اس پراپرٹی کے اوپر ان کو ایڈوانس ٹیکس کی مد میں 2% فائلر کو وہ نہیں پے کرنا پڑے گا. تو یہ بڑا زبردست انسینٹیو ہے جو پہلے نہیں تھا, کہ آپ نے 2% کا ویور دے دیا فائلر کو, اور جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو کنسیڈر ہی فائلر کیا جاتا ہے, اور ان کو ان کے اوپر نان فائلر کی ریٹ کا اطلاق نہیں ہوتا جو بھی نان ریزیڈنٹس پاکستانی ہیں. تو ان کو اس بجٹ کے اندر یہ انسینٹیوائز کیا گیا. پلس 7E ڈیمڈ رینٹل انکم, یہ جو ہمارے یہاں پہ لوگ انویسٹمنٹس, لوکل لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں پلاٹس کے اندر, تو گورنمنٹ یہ چاہتی تھی کہ پلاٹس کے بعد لوگ کنسٹرکشن کی طرف ایک جگہ پہ پیسہ پارک نہ ہو پلاٹس کی صورت میں, تو ایکٹیویٹی جنریٹ نہیں ہوتی. تو 7E جو ڈیمڈ رینٹل انکم ہے اس میں بھی ویور دیا گیا ہے ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو, کہ وہ اگر کوئی چیز بائی کرتے ہیں تو ان کو 7E اٹریکٹ نہیں کرے گا. تو 7E بیس میں آپ کو بتاتا چلوں, زیادہ تر لوگوں کو اس کا اندازہ بھی ہوگا. جی میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی. ڈیمڈ رینٹل انکم یہ ہے کہ اگر آپ کے ایک گھر اور 25 ملین سے زیادہ کی کوئی اور پراپرٹی, 25 ملین تک کی پراپرٹی ایگزمپٹڈ ہے, اور اس سے اگر زیادہ اماؤنٹ کی کوئی پراپرٹی آپ کے پاس ہے تو اس کے اوپر FBR ویلیو کے اکارڈنگلی آپ نے 1% ایک ازیوم گورنمنٹ کرتی ہے کہ آپ نے یہ رینٹ آپ کو ملا ہے, تو وہ سال کا ایک رینٹ آپ نے گورنمنٹ آف پاکستان کو دینا ہے.
وہ ٹھیک، 7E، وہ 7E تھا، جس نے بڑے لوگوں کو ڈسکریج کیا ہے کہ جن کی یہاں پہ انویسٹمنٹ تھی، وہ لوگ یہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں ڈس کہ ہارٹ ہوتے ہیں کہ ہاں ہم نے اپنی اس آمدن سے جس کے اوپر ہم آلریڈی ٹیکس پے کر چکے ہیں اور اپنی سیونگ سے اگر پلاٹ خریدا ہے تو اس پلاٹ کے اوپر پھر ہم رینٹل انکم پے کرنا شروع کر دیں، تو یہ ڈبل ٹیکسیشن بھی ہے اور آلریڈی، انجسٹیفائی بھی کر اور رہا ہے. جی انجسٹیفائڈ ہے. سپریم کورٹ میں اس کا کیس ہے، ہائی کورٹ نے اس کو ایک دفعہ تو ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے، لیکن سپریم کورٹ میں ابھی کیس ہے. تو گورنمنٹ نے بھی اس میں لوکل لوگوں کے لیے کوئی اس دفعہ اس کو ختم اسی وجہ سے نہیں کیا کہ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ 7E کی جو فیٹ ہے وہ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان، تو وہ اس کے اکارڈنگلی اس کے اوپر اس کو پھر وہ جو ڈیسیژن سپریم کورٹ کا آئے گا اس کے اکارڈنگلی ہی گورنمنٹ اس کو پھر ٹریٹ کرے گی نیکسٹ. سر آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کیونکہ گھر کا اور سارا آپ نے بتایا کہ اگر کسی کو ایک پورے گھر کا سال کا جو ہے ایک مہینے کا جو رینٹ بنتا ہے وہ آفٹر ایئر پے کرنا پڑتا ہے، تو سر ابھی کا جو بجٹ ہے کیا اس کو اتنا فرینڈلی رکھا گیا ہے ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے یا اس مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اگر کوئی گھر بنانا چاہتا ہے تو کیا اب وہ افورڈ کر سکے گا؟ کیا جس کے گھر بنانے کی خواہش ہے اس کی بھی کچھ چیزیں جو ہے وہ مد نظر رکھی گئی ہیں؟ دیکھیے جو مارکیٹ ہے جی وہ اس وقت انفلیشن کی وجہ سے اور مٹیریل کی کاسٹ کی وجہ سے گھر بنانا ایک آلریڈی بڑا مشکل کام ہو چکا ہے. اب انفلیشن کی وجہ سے پرائسز ہائیک اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ جو سٹیل 1,00,000 ٹن پہ تھا اس وقت وہ 2.25 ٹن کے اوپر صرف اگر ایک آپ کمپوننٹ لے لیں تو وہ اتنا مہنگا ہوا ہے. تو اسی کے ریلیٹیولی باقی چیزیں بھی مہنگی ہوئی ہیں. فنیشنگ کا مٹیریلز مہنگے ہوئے ہیں. جو امپورٹ کی چیزیں آیا کرتی تھی جو ان بلڈنگز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے اس میں لگا کرتی تھی، وہ تمام چیزوں کی LCs بھی بند تھیں، پروجیکٹس وقت کے اوپر کمپلیٹ نہیں ہو سکتے تھے، اور جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی تھی اسی وجہ سے پچھلے سال 1.5 سال سے بہت مشکل حالات سے ہم، اور گورنمنٹ کی بھی مجبوری تھی کہ ظاہر ہے اگر ہم جو ڈالرز ہیں وہ آلریڈی ہمارے پاس نہیں ہے، اور امپورٹ کے اوپر اگر وہ زیادہ ایکسپینس کر دیتے اور اس امپورٹ کی وجہ سے ڈالر ہمارا سارا باہر چلا جاتا تو ہمارا ڈیفالٹ کا بھی زیادہ خطرہ تھا. تو گورنمنٹ کو مینیج کرنے کے لیے یہ ڈیسیژن لینا پڑا، لیکن اس کے باوجود کنسٹرکشن کی انڈسٹری کے اوپر بہت ساری اور توجہ دینے کی ضرورت ہے. ریئل اسٹیٹ کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوگی، اس کی وجہ سے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور اس کی وجہ سے جو آپ کے لو کاسٹ کے گھر ہیں جو لوگوں کی ضرورت ہیں ان کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وجہ سے کہ اگر لو کاسٹ کے گھر بنائے جائیں گے تو وہ جو تقریباً 1.5 ملین ہاؤسنگ یونٹس کی ہم اس وقت ڈیفیشنسی میں ہیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے وہ ہمیں ہیلپ کریں گے، اور ان کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے، اسپیشلی جو لو کاسٹ کے اوپر گھر بناتے ہیں ان کو. اگر وہ جو اسکیمز ہیں ان اسکیمز کو وقت کے اوپر ون ونڈو کے ذریعے آپ اگر ان کو ان کے جو اپروولز ہیں وہ وقت کے اوپر دیتے ہیں، لوگ ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کرنے کے بعد وہاں پہ گھر بناتے ہیں، تو ایک تو ان کو پلاٹ کی کاسٹ ڈیفینیٹلی وہ کوئی اسلام آباد کے اندر تو یہ چیزیں بن نہیں سکتی، پیرا فری کے اندر بنتی ہیں اور تھوڑا سا ڈسٹینس کے اوپر جانا پڑتا ہے. وہاں پہ اگر ساری یوٹیلیٹیز اویلیبل ہوں، ساری امینٹیز اویلیبل ہوں، وہاں پر جو اس کی انفراسٹرکچر ہے وہ اچھے طریقے سے وہاں تک پہنچایا جائے تو پھر ہم اس کے گھروں کی کمی کے جو صورتحال ہے اس کو اوور کم کر سکتے ہیں. اچھا سر، آپ نے یہاں پہ بھی بات کی ہے جو میں ڈیفینیٹلی اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہم ہمیشہ ہر چیز کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کینٹ سے ہوتی ہے، لیکن اس چیز کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے کہ ریئل اسٹیٹ مارکیٹ نے پاکستان کی ایک الگ پہچان جو ہے وہ انٹروڈیوس کروائی ہے، اور یہاں پر آئی تھنک ریئل اسٹیٹ کے ہونے کی وجہ سے یہاں پر
پر لوگوں کا کاروبار شروع ہوا, انمپلائمنٹ آف کورس بہت حد تک کم ہوئی, اور ایک پوری مارکیٹ ڈیولپ ہوئی جو شاید پچھلے 15 سال میں نہیں تھی, لیکن اب ود دا پیسیج آف آئی تھنک 15 to 20 ایئرس, آف کورس سر آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, آپ بہتر جان سکتے ہیں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ پچھلے 15 سے 20 سالوں میں اس مارکیٹ نے پاکستان کو انٹرنیشنلی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پازیٹیو امیج بلڈ کیا ہے, اور لوگوں کا ٹرسٹ آتا ہے کہ ہاں وہ پاکستان میں انویسٹ کر سکتے ہیں یا یہاں پر بزنس کر سکتے ہیں. اچھا سر بتائیے گا, کیونکہ ہم انفراسٹرکچر کی ابھی اب بات کر رہے تھے, تو کیا کوئی مخصوص انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کوئی ایسا پروجیکٹ مینشن کیا گیا ہے, کوئی ایسی لمیٹیشنس دی گئی ہیں یا لمیٹیشنس تھیں تو ان کو کم کیا گیا ہے, کوئی ایسی چیز اس بجٹ میں ڈسکس ہوئی ہو؟ دیکھیے اس میں جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, روڈ نیٹ ورکس ہیں, اس کے اوپر اس کے اندر ایک اچھا شیئر رکھا گیا ہے. آلریڈی جو ایگزسٹنگ چل رہے پروجیکٹس تھے ان کو کمپلیشن کے لیے اس میں بجٹ ایلوکیشن ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ جن چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہمارے موٹر ویز جو ہیں ان کے الانگ سائڈ ضرورت ہے ہمیں بہت زبردست اکنامک ایریاز ڈیولپ کرنے کی, انڈسٹریل ایریاز ڈیولپ کرنے کی. پاکستان میں جو اس وقت اسلام آباد میں اسپیشلی انڈسٹریل ایریا کوئی ایز سچ اویلیبل نہیں ہے, وہ جو آلریڈی تھا وہ سارا آکیوپائی ہو چکا ہے. تو اسلام آباد کی پیرافری کے اندر یہاں پر اس وقت ضرورت ہے کہ نئے ایئرپورٹ کے اراؤنڈ یا کسی ایسی جگہ کے اوپر ایلوکیٹ کر کے اور اس کو اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھ کے اس میں لینڈ ایکوزیشن میں اگر گورنمنٹ ہیلپ کرے تو ہمارے جو انڈسٹریلسٹس ہیں اور یا ہمارا اسلام آباد چیمبر ہے اور تمام اسٹیک ہولڈر مل کے اس پروجیکٹ کو سکسیسفل بھی کر سکتے ہیں, اور اس کی اوپر گورنمنٹ کے اوپر کوئی برڈن بھی نہیں آئے گا. تو اکنامک ریوائول کے لیے بیسیکلی جو انگریڈینٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے ایکسپورٹ بڑھانی ہے, آپ نے وہاں تک انفراسٹرکچر لے کے آنا ہے جہاں پہ آپ ایک اکنامک ایکٹیویٹی کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ابھی آپ سی پیک آپ ہکلا انٹرچینج سے لے کے ڈی آئی خان تک 291 کلومیٹر ہے, تو آپ کے پاس بہت ایریا آیا ہے اس طرف کے جہاں آپ 10-15-20 منٹ کی مسافت کے اوپر ایک بڑا ایسا ایریا ڈیولپ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے جو اس کے ساتھ کے نیبرنگ ایریاز ہوں گے ان میں بھی ڈیولپمنٹ ہوگی, وہاں تک انفراسٹرکچر پہنچے گا, وہاں پہ ایک ایکٹیویٹی ہوگی, اور ان کی ایکسیس بڑی زبردست ہے. یہ قریب ہیں, ادھر سے M1 موٹر وے بھی ہے, M2 بھی ہے, اور یہ یہاں سے لے کے گوادر تک یہ راستہ جاتا ہے. تو یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ کوریڈور ہے جس کے اوپر گورنمنٹ اگر محنت کرے تو اس میں ہم بہت سارا سرمایہ کاری بھی لا سکتے ہیں, اور سرمایہ کاری جب آئے گی تو اکنامک ریوائول میں اپنا کردار ادا کرے گی. گورنمنٹ نے ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے جس میں پرائم منسٹر بھی اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی اور تمام سی ایمز بھی اور جو امپورٹنٹ منسٹرز ہیں وہ بھی, تو ایک ایسی کونسل بنائی ہے کہ آپ کو ون ونڈو سلوشن پرووائڈ کرے. جو انویسٹر پاکستان میں آتا ہے اس انویسٹر کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ بڑا اس کے جو راستے کی رکاوٹیں ہیں وہ تمام رکاوٹیں دور کی جائیں. اچھا سر مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ کیونکہ ہم جب FBR ایویلویشن آف پراپرٹی اور اسٹیک ہولڈرز کی بات کرتے ہیں تو اس سارے سلسلے میں کیا ان کو آن بورڈ رکھا گیا تھا اور ان سے کوئی مشاورت کی گئی تھی؟ اس حوالے سے ہماری ذرا رہنمائی تو کیجیے گا. دیکھیے اس دفعہ بجٹ میں یہ ضرور ہوا کہ ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے اس میں جیسے اشفاق تولا صاحب ہیں جو بڑے سیزنڈ میں سمجھتا ہوں کہ بزنس مین بھی ہیں اور ایک ریپرزنٹیٹیو بھی ہیں بزنس کمیونٹی کے, وہ تھے طارق پاشا صاحب جو SA2PM ہیں. سب لوگوں نے لوگوں کے ساتھ, اور اسحاق ڈار صاحب نے خود بھی نمبر آف ٹائم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے مشاورت کی, اور ہم جو پازیٹیو فیڈ بیک تھا لوگوں کا لیا اور اس کو بجٹ کے اندر انکارپوریٹ بھی کیا. تو گورنمنٹ کو اس دفعہ کریڈٹ دینا پڑے گا کہ اچھا جب بجٹ آ گیا تو اس کے بعد اناملیز کے لیے کمیٹیاں بنائی دو, اور ان کمیٹیز کے ذریعے پھر فیڈ بیک لیا گیا, مختلف چیمبرز کو وزٹ کیا انہی صاحبان نے, اور پھر قائمہ کمیٹی کی جو نیشنل اسمبلی کی ہو یا فنانس کی ہو, سینٹ کی ہو, ان کے اندر لوگوں کو بلا کے ان سے فیڈ بیک لیا گیا. اور اب جب فائنل شیپ میں بجٹ آ رہا ہے, اپروول اس کی ہونے والی ہے, تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ
ان چیزوں کو اس کے اندر ضرور انکارپوریٹ کیا جائے گا انشاءاللہ. سر ایک اور چیز ضرور میں جاننا چاہوں گی، کیونکہ کچھ دیر پہلے ابھی آپ ذکر کر رہے تھے ہمارے اوورسیز جو پاکستانیز ہیں ان کے حوالے سے، اور ہمیشہ ہی بڑی کوشش بھی رہتی ہے گورنمنٹ کی بھی اور ہر طرح سے بزنس کمیونٹی کی بھی کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کا ٹرسٹ پاکستانی کمیونٹی پہ بنا رہے. تو سر اوورسیز پاکستانیز کے لیے جس طرح ابھی آپ ایک جنرل بات کر رہے تھے، لیکن کوئی ایسی مخصوص چیز جو آپ کو لگتا ہے کہ اس بجٹ میں کیٹیگوریکلی اوورسیز پاکستانیز کے لیے کی گئی ہے جو شاید پہلے نہیں تھی، یا وہ ہرڈل تھی اب وہ ہرڈل جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اٹھا دیا گیا ہے؟ دیکھیے پاکستان کے اندر جب کسی بھی اکاؤنٹ سے پیسے بھیجتے تھے جی وہاں پہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں پوری دنیا کی طرح ان ممالک کے اندر، خواہ وہ یورپ ہو یا دیگر ممالک ہیں، وہاں پہ جو پاکستانی کام کرتے ہیں تو وہ 100% وائٹ منی سب کے پاس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو لیکن وہ اپنے ملک کے اندر پیسہ بھیجنا چاہتے ہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو گورنمنٹ نے اس دفعہ ان کو اسپیشلی یہ انسینٹیو دیا ہے کہ $1,00,000 تک جو بھی وہ پیسہ پاکستان میں بھیجیں گے ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر ان سے نو کوشچن ول بی آسکڈ، ان سے پوچھا نہیں جائے گا، اس کا سورس نہیں پوچھا جائے گا. تو یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے. جی بڑا زبردست انسینٹیو ہے. اور پھر جو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ جو بڑی کمپنیز ہیں وہ آ کے، بڑا انویسٹر جب آ کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ جب اس کی انویسٹمنٹ میچور ہو جاتی ہے تو وہ پیسہ جب پاکستان سے واپس لے کے جاتا تھا تو اس کے لیے بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی تھیں. تو اب یہ جو کونسل بنی ہے اس کے بعد اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ انویسٹمنٹ آئے بھی، ہو بھی، میچور ہو جائے تو اپنا پروفٹ یا پرنسپل اماؤنٹ اگر کوئی لے کے جانا چاہتا ہے پاکستان سے باہر واپس اپنے جہاں جس نیٹو وہ ملک سے آیا ہے تو اس کو لے کے جانے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو. تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی بڑی انویسٹمنٹس پلان کر رہے ہیں. UAE ہو گیا، قطر ہو گیا، سعودیہ ہو گیا. $25 بلین کے لگ بھگ آپ نے بھی اخبار میں پڑھا ہوگا کہ $25 بلین کے لگ بھگ اگلے 2 سے 3 سال کے اندر وہ انویسٹمنٹ کریں گے. اور ان سب لوگوں کا یہی کوشچن تھا. میں نے بھی جو سنا کہ کراؤن پرنس نے بھی کہا، سعودی جو کراؤن پرنس ہیں انہوں نے بھی اپنے وزراء سے کہا کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں، لیکن یہاں پر وہ لوگ تھوڑا سا مشکل فیل کرتے تھے. ہمارا سسٹم اتنا کمپلیکس ہے کہ ان کے لیے کوئی ون ونڈو سلوشن اویلیبل نہیں تھا. تو یہ جو کونسل اسپیشل بنی ہے یہ اب ان کو یہ پلیٹ فارم پرووائڈ کرے گی کہ جہاں پہ آپ آ کے ون ونڈو سلوشن کے ذریعے اپنے تمام 27-30 NOCs آپ کو لے کے آپ کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان کھڑی ہوگی کہ آپ کے یہ NOCs ہیں، آپ آئیں اور آپ آ کے سرمایہ کاری کریں. تو اس کی وجہ سے آنے والے 7-8 سالوں یا 10 سالوں میں $100 بلین سے زیادہ کی ایکسپیکٹڈ ہے کہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی انشاءاللہ. اچھا بتائیے گا، کیونکہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ ایک سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ پاکستان میں لائی جا سکتی ہے، آنسریبل نہیں ہوگا جو شخص انویسٹ کر رہا ہے، اور لائک وائز سر کوئی ایسی بھی ترکیب، کوئی ایسا بھی اسٹریٹجی جو ہے وہ پلان کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ریئل اسٹیٹ سے متعلق انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، کیا اس میں کوئی چیک اینڈ بیلنس ٹرانسپیرنسی کا خیال رکھا گیا ہے؟ کوئی مخصوص ایسی بات جو آپ مجھے اور ہمارے دیکھنے والوں کو شیئر کرنا چاہیں؟ دیکھیے عاملہ ایکٹ 2010 آیا، اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ FATF کی لسٹ میں 2017-2018 میں گرے لسٹ میں پاکستان جو ہے وہ چلا گیا. اور عاملہ ایکٹ کی کمپلیشن، اس کی تمام جو FATF کی ریکوائرمنٹس تھی کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک یہ عاملہ ایکٹ تھا، باقی اس کے اوپر جو کنڈیشنز تھیں ان سب کو فلفل کرنا تھا پاکستان نے. تو پاکستان نے سب سے زیادہ جیمز جیولرز، اس کے علاوہ جو ہمارے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں اور جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ہیں یا ریئل اسٹیٹ کا کام کرنے والے، ریئل اسٹیٹ کی تمام انڈسٹری ہے، اس کو ٹرانسپیرنٹ بنانے کے لیے FATF نے ہمیں کچھ کنڈیشنز دیں کہ آپ یہ کنڈیشنز فلفل کریں گے تو آپ میں ٹرانسپیرنسی بھی آئے گی اور ہم گرے لسٹ سے بھی نکل سکتے ہیں. جس کے اوپر گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمارے FPR کے جو DNFBP کے ڈی جی صاحب تھے، انہوں نے، سب اداروں نے، FMU نے، سب نے مل کے لیجسلیشن بھی کروائی
اور لیجسلیشن کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن بھی کی، جس میں ہم ریئل اسٹیٹ برادری نے بھی ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور ڈی این ایف پی پی رجسٹرڈ ہوئے تمام ریئل اسٹیٹ ایجنٹس موسٹلی. اب یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. جیسے وہ چیزیں کمپلیٹ ہوئی، ہم اللہ نے کیا کہ اس گرے لسٹ سے باہر آئے. وہ جو لوگ 6 7 7 8 8 یا 10 10 سال کے اندر جا کے تمام ریکوائرمنٹس پوری کرتے ہیں، وہ ہم نے ود ان نو ٹائم ایئر اینڈ ہاف آلموسٹ ہم نے وہ ساری ریکوائرمنٹس پوری کی، اور اس کے بعد ہم گرے لسٹ سے باہر آئے. اب ہماری جو ریئل اسٹیٹ ہے، اب اس میں کوئی بھی انویسٹمنٹ آتی ہے تو وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو 2-3 طرح کی ٹیئرز ہیں. سب سے پہلی ٹیئر کیا ہے کہ آپ بینک میں جائیں گے اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے، تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ جو ڈپازٹ آپ لے کے آئے ہیں یہ ڈپازٹ کہاں سے آیا. جی بالکل. تو آپ اس کو وہ KYC اس کو کہتے ہیں، نو یور کسٹمر. تو وہ آپ اس کو دیں گے، وہ بتائے گا کہ میں یہ ایگریمنٹ ہے، میں فلاں پراپرٹی سیل کی تھی، یا کس طریقے سے یہ سورس ہے جس کے ذریعے میرے پاس آیا. ایک یہ ہو گیا. جی. دوسرا چیک اینڈ بیلنس کیا ہے، ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کے پاس جب وہ صاحب کوئی آتے ہیں تو وہ سب سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتے ہیں. تو گورنمنٹ نے ہمیں یہ رسپانسبلٹی دی کہ آپ کو اگر کوئی ٹرانسفر ہے یا ٹرانزیکشن ہے وہ سسپیشیس لگے، تو آپ نے یہ سسپیشیس ٹرانزیکشن ہمیں رپورٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد پھر تحقیقاتی ایجنسیاں ہیں وہ اس کو ٹیک اپ کریں گی، FMU ہے اور دیگر ہیں وہ اس کو. ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو پروسکرائبڈ پرسنس کی لسٹ ہے نیکٹا کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، وہاں پر کیا یہ جو آپ سے پراپرٹی صاحب بائی کرنے کے لیے آئے ہیں یہ اس لسٹ میں تو فال نہیں کرتے. اگر اس لسٹ میں فال کرتے ہیں تو ہم نے ان سے ٹرانزیکشن نہیں کرنی اور رپورٹ کرنا ہے کہ ہی از ٹرائنگ ٹو بائی سم پراپرٹی. اور دوسرا اگر وہ نہیں کرتے تو ہم نے عام ٹرانزیکشن جیسے ہوتی ہے اس طریقے سے ہم نے ایگریمنٹس ان کے ساتھ کیے، ان کا ID کارڈ اپنے پاس رکھا، ریکارڈ اپنا سارا اپڈیٹ رکھا. پھر اس کے بعد جب ہم ٹرانسفرنگ اتھارٹی کے پاس گئے تو ٹرانسفرنگ اتھارٹی نے بھی یہی تمام پروسیس کمپلیٹ کیا. اس کا دیکھا یہ فائلر ہے نہیں ہے، اس کی ID کارڈ ہے، اگر وہ پیپ ہے پولیٹیکلی ایکسپوزڈ پرسن ہے تو پھر اس کی ڈیو ڈیلیجنس تھوڑی سی زیادہ کی جاتی ہے. اس کو EDD کہتے ہیں، انہانسڈ ڈیو ڈیلیجنس، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا اس کا جو اماؤنٹ ہے وہ لیگل اماؤنٹ ہے، وائٹ ہے، یا کسی برائب کا پیسہ تو نہیں ہے، کوئی نارکوٹکس کا پیسہ تو نہیں ہے، یا اس کے علاوہ منی لانڈرنگ کا پیسہ تو نہیں ہے. تو اب پاکستان میں قوانین جو ہیں وہ اس طرح کے ہو چکے ہیں کہ جو بڑے ٹرانسپیرنٹ ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ کوئی بھی ایسا جو پیسہ ہے وہ پارک کرنا خاصا مشکل کام ہو گیا ہے. سر آپ سے لاسٹ میں جاننا چاہوں گی کہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے کوئی ایسا پروسیجر شروع کیا ہے جس میں جو ہے وہ، کیونکہ ابھی آپ کچھ دیر پہلے کنسٹرکشن کا ذکر کر رہے تھے تو مجھے خیال ہے اکثر لوگوں سے بات ہوتی ہے تو وہ بتاتے ہیں اب تو گھر بنانا ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے، چاہے وہ چھوٹے لیول پہ بنائیں یا بڑے لیول پہ. تو کیا گورنمنٹ کے ایسے کوئی انیشیٹیوز ہیں یا گورنمنٹ نے لائسنس کے حوالے سے یا کنسٹرکشن کے حوالے سے کوئی چیزوں کو لائن اپ کیا ہے؟ جی بالکل، ون ونڈو سولوشن. جی ربیکا، یہ ہمارا بڑا دیکھیں ہمارے کمپلیکیشن بہت، چاہے وہ ہمارا ٹیکس کا نظام ہو، چاہے ہماری رجسٹریشن کا پروسیس ہو، چاہے آپ کسی ہاؤسنگ کے پروجیکٹ کو جب بھی آپ اس کے NOC کے لیے جائیں تو جو ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ کے تو اس ڈیولپر کو دینا ہے، تو یہ کبھی بھی ہم اس کو نہیں دیں گے. جی بالکل. آپ انلیگلی اگر 1000 2000 3000 کنال تک کسی بھی پیرا فری کے اندر آپ چلے جائیں، اوپن لینڈ آپ بائی کریں، رجسٹریز کر کے لوگوں کو ٹرانسفر کرواتے رہیں، تو آپ اگلے 20 سال یہ کام کرتے رہیں، کوئی آپ کو پوچھنے کے لیے بھی نہیں آئے گا. لیکن اگر آپ نے یہ پلان کیا کہ میں ایک اچھا ہاؤسنگ پروجیکٹ بنانا چاہتا ہوں اکارڈنگ ٹو دا بائی لاز آف ڈیولپمنٹ اتھارٹیز میں کام کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کے لیے کام کرنا انتہائی دشوار، انتہائی مشکل ہے. تو جب آپ کا لیگل کام مشکل ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ ویز اینڈ مینز تلاش کرتے ہیں کہ انلیگل کام کس طریقے سے کیا جائے، اور ہمارے اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں.
جتنی بھی انلیگل کنسٹرکشن ہوتی ہے اس کے اندر اس ادارے کے لوگ شامل ہوتے ہیں جس کا کام ہوتا ہے کہ یہ انلیگل کنسٹرکشن آپ نے نہیں ہونے دینی, انلیگل ڈیولپمنٹ آپ نے نہیں ہونے دینی. تو یہ سب لوگ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں اور شامل ہو کے اپنا فائدہ تھوڑے سے فائدے کے لیے کمیونٹی کا نقصان کرتے ہیں. تو یہ ون ونڈو سلوشن جو ہے یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ صرف ون ونڈو سلوشن آپ پیپر کے اندر دے دیں تو اس سے یہ ناکافی ہے, آپ نے اس کی مانیٹرنگ بھی کرنی ہے اور اس سے اوپر کی کوئی اتھارٹی ہوگی جو اس کی مانیٹرنگ بھی کرے کہ کیا واقعی یہ کام ہو رہا ہے. اگر آپ ریرا کہتے ہیں تو ریرا کو فعال کرنے کی ضرورت ہے, ریرا کو ڈاؤن دا لائن پروونسز تک اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے, اور تاکہ اور سٹیک ہولڈر ریرا جو ہے ابھی بنا ہے تو اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کی کوئی مشاورت شامل نہیں ہے. تو اب کو چاہیے کہ ریرا میں لوگوں کو بلا کے اس میں جو پلس یا مائنسز ہیں ان کو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے امینڈمنٹس لانی پڑے تو امینڈمنٹس لائیں اور لا کے اس کو ریرا کو امپلیمنٹ کریں تاکہ ون ونڈو سلوشن لوگوں کو ملے اور لوگ آسانی سے اپنے بلڈنگ کے نقشے کمپلیٹ کرائیں, اپنے ہاؤسنگ کے نئے جو پروجیکٹس ہیں جو کارڈل فارمیلٹیز ساری پوری کرتے ہیں ان کو آپ کو ود ان ڈیز ان کو این او سی دیں, ان کے پلانز اپروو کریں اور تاکہ وہ نیکسٹ فیز میں جائیں. جب نیکسٹ فیز ڈیولپمنٹ کے فیز میں جائیں گے تو پھر آپ کی الائیڈ انڈسٹریز کام کریں گی, پھر ڈیولپمنٹ کمپلیٹ ہوگی, پوزیشن ہینڈ اوور ہوگا تو پھر گھر بننا شروع ہوں گے, بلڈنگز بننی شروع ہوں گی, اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی. تو اس کے لیے جو ہمارے اداروں میں پرو ایکٹیو اور پروگریسو مائنڈ کے لوگ ہیں ان کو انڈکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت معذرت سے ہماری کچھ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز ہیں, میں نام نہیں لیتا کسی کا, بہرحال مجبوری ہے, مجھے نام لینے میں کوئی اس میں پرابلم بھی نہیں ہے. ہماری اگر راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی دیکھ لیں تو یہاں پہ بھی اس وقت اتنے ریجڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اوپر کے لیول کے اوپر کہ جن کا دل نہیں کرتا کہ کسی کا کام وہ اگر وہ تمام ریکوائرمنٹس پوری کر رہا ہے تو وداؤٹ اینی پرابلم آپ اس کو یہ اس کے این او سیز اس کو دے دیں. تو ابھی آپ دیکھیں ترقی کرے چھوٹی چھوٹی نہیں کیوں ترقی کرے, ملک ترقی کرنے سے ان کا کام رک جاتا ہے. ہاں اس کا کوئی نہ یہ پروگریسو مائنڈ ہے. لوگوں سے میں یہ برملا کہتا ہوں کیونکہ میرا ریل اسٹیٹ کے فیلڈ سے تعلق ہے, پیسے بھی لیتے ہیں اور پھر بھی بدماشی ہے ان کی کہ یہ کام نہیں کرتے. لوگوں سے پیسے بھی لیتے ہیں, لوگوں کو بلیک میل بھی کرتے ہیں اور پھر لوگوں کے کام بھی نہیں کرتے. تو میں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل سے ابھی پروگرام کروں گا, میں پن پوائنٹ کروں گا, میں لوگوں کے نام لوں گا کہ کون کون لیتا ہے, کس وقت اس نے پیسے لیے, کس سے پیسے لیے, کتنے لیے, اور پھر کچھ بھی نہیں کیا, اور پھر لوگوں کے کام بھی نہیں کیا. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑی خوبصورت بات سے جو ہے وہ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ اسپینڈ کیا ہے کہ بہت ضروری ہوتا ہے بات کرنا, پوائنٹ آؤٹ کرنا, اور وہ اس لیے نہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر تنقید برائے اصلاح ہو تو اسے ہمیشہ خوش آمدید کہنا چاہیے, ویلکم کہنا چاہیے تاکہ بہتری آ سکے. اور آف کورس جب ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارا ملک ترقی کرے گا جب اوورسیز پاکستانیز کا انٹرسٹ آئے گا, ود ان کنٹری جب لوگ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کریں گے تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا. سر بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جی آپ سے پھر ہوگی ملاقات. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم سے سوال کیجیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی خاص ٹاپک پر بات کی جائے, کوئی خاص ٹاپک جو ہے اس پر پوڈ کاسٹ لایا جائے, تو آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں آپ سے ملاقات ہوگی. ٹل دین اللہ نگہبان.